नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट जनाब सरदार मसूद खान साहब के साथ। सरदार साहब आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट बनने से पहले कम से कम 35 बरस तक सफारतकार रहे और सफारतकारी और डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस में आधे से ज़्यादा वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के साथ गुजारा। चीन में 8 बरस गुजारे, पाकिस्तान एम्बेसडर टू चाइना, पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। चीनी ज़ुबान पे बहुत महारत रखते हैं, अबूर रखते हैं। प्रेसिडेंट साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। शुक्रिया। Given your background in diplomacy, United Nations, China, let me start with this question. दुनिया कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सीरियसली क्यों नहीं लेती? दो बातें कहूँगा। एक ये कि ना तो कश्मीरी तन्हा है ना पाकिस्तानी तन्हा है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाता है और मक़बूज़ा कश्मीर में जो सूरत हाल है दुनिया को उसके बारे में मुकम्मल तौर पर आगे हासिल है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक एतबार से आपकी बात दुरुस्त है कि उस सतह पे हमें हिमायत नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। क्या वजह है उसकी? उसकी एक वजह यह है कि हमने सन 71-72 से लेकर अब तक जो है ये 2-3-4 दिहाइयाँ गुजरी हैं, इसमें हमने बायलैटरल ट्रैक में बहुत ज़्यादा एतबार कर लिया और हमने सोचा कि अगर हिंदुस्तान ने हमें मजबूर किया, शिमला एग्रीमेंट में हमने उनके साथ माना कि हम बायलैटरल उठाएंगे इस इशू को। जी, और दूसरे उस वक्त ये था कि मेरा ख्याल है कि उस वक्त एक शिकस्त खुदगी का माइंड सेट था, वो बरकरार रहा किसी तरीके से। उसके बाद हम दो तरफ़ा मुज़ाकरात में चले गए। दो तरफ़ा मुज़ाकरात एक शराब साबित हुए, उनसे कुछ निकल नहीं सका। हिंदुस्तान ने एक किस्म का उसके ऊपर वीटो हासिल कर लिया कि एजेंडा क्या होना चाहिए, किस वक्त टाइम टेबल क्या होना चाहिए मुज़ाकरात का। तो अब आप देख लीजिए, उनकी तारीख उठा के देख लीजिए बायलैटरल मुज़ाकरात की, और अक़वाम मुत्तहिदा में या दूसरे बैनुल अक़वामी इदारों में जिस शद्दोमत के साथ, जिस ज़ोर के साथ हमें वकालत करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आपने कहा कि बायलैटरल में हमने गलती की। 1971 के बाद से बायलैटरल पे हम कश्मीर को डिस्कस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कुलभूषण यादव के इशू में देखें कि हिंदुस्तान जब चाहता है तो मल्टीलैटरल फोरम और यूनाइटेड नेशन को भी इस्तेमाल कर लेता है। वो 1999 में हम उसको लेके जाते हैं ICJ में, ICJ फैसला करती है कि हिंदुस्तान जो कहता है कि जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, हालांकि 16 पाकिस्तानी सर्विसमैन शहीद हो जाते हैं। सारा मलबा जहाज अटलांटिक का रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तानी साइड पर गिरता है, पाकिस्तान हैज़ द एविडेंस, लेकिन कोर्ट कहती है कि जुरिस्डिक्शन उसकी नहीं है। अब हम जब जाके ये पोजीशन लेते हैं कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, कुलभूषण के केस में कोर्ट कहती है जुरिस्डिक्शन है और स्टे दे देती है, तो हम तो दोनों फोरा को यूज नहीं कर पा रहे, मल्टीलैटरल को भी नहीं यूज कर रहे, बायलैटरल को भी नहीं कर पा रहे। देखिए, बायलैटरल तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। उसकी वजह यह है कि ये सहफरीकी मामला है, सहफरीकी तनाज़ा है। सहफरीकी? जी, उसमें पाकिस्तान है, हिंदुस्तान, मसला कश्मीर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं, तीसरा फरीक अहले जम्मू और कश्मीर है। उन्होंने फैसला करना है, उन्होंने राय देनी है, उन्होंने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है, ये बात याद रखनी चाहिए। एक चौथा फरीक भी है और वो है अक़वाम मुत्तहिदा, क्योंकि उसी ने करारदादें पास की, उसी ने जो है अहले जम्मू कश्मीर के हक़ की खुद इरादियत को तस्लीम किया और एक किस्म का वादा किया कि इस पूरे अमल को पांचवां फरीक भी बन गया। हिंदुस्तानी खुद ही कह रहे हैं पांचवां फरीक भी बन गया, फिर चीन भी है। चीन का एक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर ताल्लुक़ ज़रूर है, क्योंकि वो भी इस टेरिटरी का हिस्सा है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नहीं। आजकल जो ख़बरें आती रहती हैं कि हिंदुस्तान जुल्म सितम कर रहा है, इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, तो उसकी महज एक वजह यह है कि 70 साल गुजरने के बावजूद मक़बूज़ा कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान के जुल्म सितम के बावजूद हिंदुस्तान की हुक्मरानी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। डिस्पाइट ऑल दिस बैकग्राउंड, 2016 के समर के बाद से, अगस्त के बाद से, मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत के बाद से जिस किस्म की सूरत हाल रही कि 1500 चेहरे जो हैं वो छलनी कर दिए गए, पैलेट्स के ज़रिए नौजवानों को मारा गया, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, हड़तालें रही, शहर बंद रहे, उसके बावजूद भी बैनुल अक़वामी कम्युनिटी की कोई तवज्जो जो है वो कश्मीर की मीडिया की आई थोड़ी सी, लेकिन मरकूज़ नहीं हो सकी। आखिर कुछ तो हमारा फेलियर ऐसा है कि हम दुनिया को बावर नहीं करा सकते कि ये एक ऐसा इशू है जिसमें दुनिया को इसमें इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। दुरुस्त कह रहे हैं आप बड़ी हद तक, लेकिन मैं इजाफा करूँगा कि हमारी कामयाबी ये है कि हमने मसले को ज़िंदा रखा हुआ है। वरना जो हिंदुस्तान ने हरबे इस्तेमाल किए, जिस किस्म का जुल्म सितम किया, उसने जिस किस्म की सियासी और माशी रिश्वतें दी मक़बूज़ा कश्मीर के लोगों को, तो उससे ये मसला दफन हो जाना था, लेकिन नहीं हुआ। आज तक ज़िंदा है और हिंदुस्तान परेशान है कि कैसे ज़िंदा है। इस हद तक आपकी कामयाबी है। आपकी नाकामी ये है कि आप हिंदुस्तान के जुल्म इस्तबदाद से कश्मीरियों को नहीं छुड़ा सके आज तक। वो आपके जिस्म का हिस्सा हैं, वो आपके शहरी हैं जिनके ऊपर हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है।
کیونکہ اگر ہندوستان تاریخ کے دھارے کو فطری راہ پہ چلنے دیتا تو یہ پوری کی پوری ریاست جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا حصہ اچھا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پاکستان کے لوگ بعض جو ہے اتنے ناشکرے ہیں اور ناسمجھ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اسلامی تعاون تنظیم نے کچھ نہیں کیا. اچھا OIC جی OIC اسلامی تعاون تنظیم کیا کیا ویسے لوگ ظاہر سوال تو پوچھتے ہیں. سن 1990 سے لے کر آج تک مسلسل ہر سال اقوام متحدہ اب کوئی قرارداد پاس نہیں کر رہی لیکن وہ قرارداد پاس کر رہی ہے. انہوں نے ایک اسپیشل انوائے کشمیر پہ بنایا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے جو حقوق انسانی کا کمیشن ہے وہ خاص طور سے جو ہے وہاں حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر اس کے اوپر کام کر رہا ہے. تو کہنے کا اور جو ان کا سیکرٹری جنرل ہے وہ ہمیشہ اس سلسلے میں فعال اور متحرک ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیں کلبھاشن کے کیس میں بنیادی طور پہ ایک ایموشنل اپیل تھی ہندوستان کی کہ جی اس کی زندگی کو خطرہ آپ انٹروین کریں جس کو مان لیا ICJ نے. لیکن ہم اگر جائیں گے میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی کشمیر میں جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے جو چہرے چھلنی آپ دیکھیں لڑکے لڑکیوں کے 1500 بچوں کے چہرے چھلنی کر دیے گئے ان کو نابینا کر دیا گیا اس ایشو میں کیا ہم ICJ کو اٹھا سکتے اب جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ICC میں چلے جائیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں چلے جائیں کچھ کہتے ہیں ICJ میں چلے جائیں سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ عدالتوں میں بھی ہندوستان کے تعلقات ہیں. کیونکہ آپ نے ایک سوال پوچھا اس کا میں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان ہمارے نقطہ نظر کی پذیرائی کے راستے میں حائل ہے. پہلا یہ ہے کہ اس نے اسٹریٹجک الائنسز اس قسم کی ہوئی ہیں امریکہ سے کی ہے یورپین ممالک سے کی ہیں. اس نے ان کو جھانسا دیا ہے کہ وہ چین کا راستہ روکے گا اور اس سلسلے میں ان کا ہاتھ بٹائے گا. دوسرا یہ ہے کہ میں گیا ہوں برسلز بھی گیا ہوں نیو یارک گیا ہوں واشنگٹن DC گیا ہوں. میرا تاثر یہ ہے اور وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے دوہرے معیار اس وجہ سے ہیں وہ اپنی آواز کشمیریوں کے حق میں اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کے ہندوستان سے معاشی مفادات وابستہ ہیں. بالکل تو یہ دو چیزیں آپ کے راستے میں حائل ہیں. انٹرنیشنل فورا جو ہیں وہ کوئی قانونی نقطے پہ فیصلے نہیں کرتے بلکہ وہ ایک لابنگ اور آپ کی پولیٹیکل پاور پہ فیصلہ ہوتا ہے. بالکل درست ہے. ہمیں جانا نہیں چاہیے تھا انگریزی میں ریال پالیٹک کہتے ہیں. تو پھر تو خان صاحب ہمیں جانا نہیں چاہیے تھا جو سینسیبل ڈیسیژن تھا کہ ہم کوئی ڈپلومیٹک حل ایسا نکالتے پولیٹیکل کہ ہم ان کو کرنے دیتے ایکس پارٹی فیصلہ ہم اس کے اندر جا کے کھڑے نہ ہوتے. اب تو بائنڈنگ ہو گیا. دیکھیے جی جو جب ایک واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد ہر شخص کی 20-20 کی بصارت ہو جاتی ہے 20-20 ویژن ہو جاتا ہے. میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا میں تو نہیں چلیے کچھ لوگ مر گئے. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ دفتر خارجہ نے باقاعدہ تجزیہ کیا ہوگا اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے ہوں گے. نہ جائیں تو ہندوستان کیا پروپیگنڈا کرے گا گئے تو ہندوستان کیا کرے گا یا اسے فیس کرنا چاہیے. کوئی چیز ہم نے چھپانی تھی یعنی ہم نے جو اقدامات کیے وہ قومی قوانین کے مطابق کیے اور جو پاکستان میں ہوئے اور پھر جو ہے بین الاقوامی قانون بھی اطلاق پذیر ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اوپر بحث و تنقید ہو سکتی ہے. یہ بتائیں کہ اب جو CPEC پہ ہندوستان کی ایک ریزرویشنز ہیں وہاں پر تو ہندوستان کی ریزرویشن ہے اس کو بھی لے کے جا سکتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ میں کسی جگہ چین کے حوالے سے. میں اس پہ کیا سارائی نہیں کروں گا اور انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پہلے ہی قرارداد پاس کر کے 1 بیلٹ 1 روڈ اور اسی کا حصہ ہے CPEC اس کی توثیق کر چکی ہے. یعنی ایک سلامتی کونسل میں اور اس کے بعد اقوام متحدہ اس کے پیچھے ہے بہت سے یورپین ممالک کے مفادات اس سے وابستہ ہیں 1 بیلٹ 1 روڈ. تو پولیٹیکل ہوا نا پھر کہ وہاں پر CPEC کو 1 بیلٹ 1 روڈ کو پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہے. جی بالکل. نہ صرف چین کی اب جو ہے دوسرے ممالک جو ہیں صرف خطے کے ہی نہیں بلکہ یورپ کے میں نے کئی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے تو ان کی بڑی گہری دلچسپی ہے CPEC میں. ہندوستان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے گلگت بلتستان پہ اعتراض کر کے CPEC سبوتاژ کرنا چاہتا ہے. جو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے سے صلح نہیں کر رہا ہمارے ٹریڈ انٹیگریشن نہیں کر رہا پاکستان کی فوج جو ہے وہ بیسکلی مسئلہ ہے اگر فوج نہ ہوتی یہ ڈکٹیٹ نہ کرتی تو بڑے اچھے تعلقات ہو جاتے. سو یو ڈونٹ بائی دیٹ. یہ بھی ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. انہیں کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اداروں کو آپس میں لڑایا جائے اور انہوں نے یہاں مختلف لابیز بھی کریٹ کر دی ہیں. کچھ جو ہے ان کے اعلی کار بھی بنے ہوئے تو اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اصل میں بات یہ انہوں نے علل اعلان کہا ہے. یہ میں میڈیا میں بھی نظر آتے ہیں اعلی کار ان کے. نہیں میں ایسا نہیں کہوں گا. میڈیا کا بہت مثبت رول ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا جو ہے بڑا زبردست دفاع کرتے ہیں جب ہندوستان کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہ اوڑی کا ہو یا کوئی اور حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو تو ہمارا میڈیا جو ہے ڈٹ جاتا ہے. مجھے اس کے اوپر فخر ہے. وجہ کیا ہے خوشحال پاکستان کو خوشحال یا آزاد کشمیر کو پاکستان کو خوشحال اور سٹیبل کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ اس کی وجہ تو ہوگی نا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب لوگ ناکام ہو کے ہندوستان کے اوپر آ کے گریں گے اور ہندوستان انہیں اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرے گا. اب وہ یہ دے رہے کہ پاکستان جو ہے اور کشمیری جو ہیں یہ
مغربی ایشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، وسطی ایشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، افریقہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، مشرق وسطیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی معیشت جو ہے اس کے تانے بانے ادھر جا کے جڑیں گے، تو یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ قراقرم ہائی وے کب بنی تھی؟ 73 میں، 78 میں، 79 میں، مطلب 70 کی دہائی میں بنی۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں، جی جی، اس کا آغاز ہوا تھا، اس کا افتتاح جو ہے وہ کوئی میرا خیال 75 کہہ لیں۔ جی جی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اس کے اوپر ہندوستان نے اعتراض اتنا کیوں نہیں کیا بآواز بلند؟ یہ تو وہی شاہراہ ہے جو کشادہ ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یو بینگ دا چائنا ایکسپرٹ، آئی مین اٹس اے اسٹرینج تھنگ، پہلی دفعہ ہے کہ آزاد کشمیر کا ایک پریزیڈنٹ چائنا ایکسپرٹ بھی ہے اور سی پیک بھی ساتھ ہو رہا ہے، تو ہاؤ آر یو برنگنگ سی پیک ٹو چائنا ٹو کشمیر؟ ہمیں اس بات کی بےحد خوشی ہے کہ خود پورے کا پورا سی پیک کامیاب ہو رہا ہے، اقتصادی راہداری کامیاب ہو رہی ہے، اس کے ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس جو ہیں بہت جلد اپنے نتائج دکھا دیں گے۔ آزاد کشمیر کہاں فٹ ہوتا ہے؟ تو آزاد کشمیر میں 4 اس وقت جو پروجیکٹس ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں، 2 اس زیر تکمیل ہیں۔ ایک کروٹ ہائیڈرو پروجیکٹ ہے، وہ 720 میگا واٹ کا ہے۔ دوسرا کوہالہ کے اوپر کام شروع ہو جائے، کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ۔ یہ مانسیرا سے جڑ رہا ہے؟ نہیں، کوہالہ تو یہ دریائے جہلم۔ ایکسس کہاں سے لے رہے ہیں سی پیک کے ساتھ آپ لوگ؟ وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، 2 اور پروجیکٹس ہیں۔ ایک پروجیکٹ جو ہے اس کے لیے ایکسپریس وے کے لیے، ایک ایکسپریس وے یہ مانسیرا سے، اس کے بعد آئے گا مظفر آباد سے میرپور۔ دس از این ایکسپریس وے جو ہمیں ڈائریکٹلی کنیکٹ کر دے گی ود سی پیک۔ امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ایک اور پروجیکٹ ہے وچ از میرپور میں ہے، اور اصولاً منظور ہوا ہے کہ جو پاکستان کو 9 انڈسٹریل زونز دی جا رہی ہیں ان میں سے ایک زون میرپور میں قائم ہوگی، یہ صنعتی زون ہے۔ تو اس لیے امپیکٹ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ ہم پاکستان کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا بہت ہی پوٹینشیل موجود ہے، معاشی استعداد موجود ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور اس کے وسائل بے تحاشا ہیں، وہ معدنی وسائل ہوں، انسانی وسائل ہوں، زرعی وسائل ہوں، آزاد کشمیر مالا مال ہے۔ وہ کیا 3 چیزیں آپ سجیسٹ کریں گے جو ہمیں کرنی چاہیے پاکستانیوں کی حیثیت سے، یا پاکستان کی حکومت کو کرنی چاہیے تاکہ کشمیر جو ہے اس کو دنیا انڈرسٹینڈ کر سکے اس کے ایشو؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان سے مت ڈریں، اس کے سائز سے، اس کی رعونت سے، اس کی فوجی طاقت سے مت ڈریں، کھڑے ہو جائیں۔ آپ کوئی چھوٹی موٹی ریاست نہیں ہے۔ جب آپ یہ مائنڈ سیٹ چینج کر دیں گے تو اس وقت تمام چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ دوسرے یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں جہاں ڈائسپورا کمیونٹی ہے ان کو استعمال کریں، اسی ذہانت کے ساتھ استعمال کریں جس سے ہندوستان نے کیا ہے، اسی چابک دستی سے کریں جس سے چین نے کیا ہے۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسرے یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تیسری ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تیسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان آپ کو فوجی طور پر شکست نہیں دے سکتا، نہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، LOC کے اوپر وہ ہمارے سویلینز کو مارتا ہے، لیکن وہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک میدان میں اس نے آپ کو واضح طور پر شکست دے دی ہے، اور وہ ہے ابلاغ کا میدان۔ انفارمیشن وارفیئر، نیریٹو جو اس کی ایکسٹینشن ہے وارفیئر ان کشمیر، کہ مطلب یہ ہے کہ وہ مینج کر رہا ہے اس کو ساری دنیا میں، یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، یہ جو لڑکے لڑکیاں، یہ دہشت گرد ہیں، ملیٹنٹس ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، وہ غیر مسلح لوگ ہیں۔ لیکن ہندوستان نے تاثر یہ دیا ہوا ہے کہ دنیا کے خطرناک ترین دہشت گرد جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں، اور ان کو پاکستان کی پشت پناہی حاصل ہے۔ میں ابھی LOC پہ گیا ہوا تھا، اتنی اونچی اور 2 یا 3 لیئرز میں انہوں نے وہ فینس لگائی ہوئی ہے، وہاں الیکٹرانک سرویلنس ہے، وہاں تھرمل امیجنگ ہے، موشن سینسر موجود ہیں۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو وہاں سے کراس کر رہے ہیں، بالکل غلط۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے ابلاغ پہ آئیں، اور ابلاغ جو ہے وہ صرف جنوبی ایشیا میں نہیں، ہندوستان اور پاکستان میں نہیں ہے۔ جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں یا جو اپنی آبادیوں کو جن چیزوں کا یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہندوستان نے یہ جنگ جیتی ہے یورپ میں، یہ شمالی امریکہ میں جیتی ہے، اب ساری دنیا میں۔ بلکہ میں جب چین میں تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ چینیوں کے اوپر کام کر رہے تھے تاکہ کوئی ان کے اور ہمارے درمیان دراڑ آئے، اور یہی دلیل استعمال کرتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں، میں نے 3 گنوا دی، اہم ترین جو ہے آپ مجھ سے پوچھیں گے کیا ہے، تو وہ انفارمیشن وارفیئر ہے۔ اور اس میں اضافہ کروں گا، یہ میرے اپنے جو 6 نکات میں شامل ہے ایک چیز، کہ کامیاب پاکستان، کامیاب کشمیر، مضبوط پاکستان، مضبوط کشمیر۔ اگر یہ آپ کا ہدف نہیں ہوگا اور اس کے اوپر آپ مسلسل جد و جہد نہیں کریں گے تو مسئلہ کشمیر اپنی جگہ پہ رہ جائے گا۔
بہت شکریہ جناب صدر مسعود خان صاحب. پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر ہمیں بتا رہے تھے جو غالباً سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ بھارت کی جو سپیریورٹی ہے وہ اس انفارمیشن وارفیئر میں ہے جو اس نے پاکستان کے خلاف اور کشمیر کے خلاف انلیش کی ہوئی ہے. بہت شکریہ.